अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा बख्श। रिपोर्ट कार्ड में खुश आमदीद। 2018 के आम इंतखाबात से पहले एक बार फिर सियासी और आईनी बहरान पैदा होने का खदशा है। 3 दिनों में मुख्तलिफ हलकों की जानिब से मुतजाद बयानात सामने आए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जामे इस्लाहात के बगैर आइंदा इंतखाबात में हिस्सा न लेने का फैसला। चीफ इलेक्शन कमीशन जस्टिस सरदार रजा का इलेक्शन कमीशन पर प्री पोल रिगिंग के इल्जामात पर इंतखाबी इस्लाहात कमेटी के इजलास में शिरकत न करने का फैसला। तो दूसरी जानिब चेयरमैन PTI इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम दोबारा सड़कों पर आ सकते हैं, लेकिन इस बार हम इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सड़कों पर निकलेंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन धांधली केस में सुप्रीम कोर्ट के इंक्वायरी कमीशन की तजावीज़ की रोशनी में इलेक्शन में इस्लाहात लाने में नाकाम रहा है। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि 2013 के आम इंतखाबात में मुबैना धांधली के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने 40 बातों की निशानदही की थी, मगर इलेक्शन कमीशन 2018 के इंतखाब से पहले कवानीन में तरमीम करने के बजाय बेफिक्र बैठा है। जबकि वजीर आजम नवाज शरीफ ने वजीर खजाना इसहाक डार को इलेक्शन इस्लाहात पर काम तेज करने की हिदायत की है। गुज़िश्ता माही इंतखाबी इस्लाहात कमेटी की जानिब से पेश करदा इस्लाहात का मुजव्वज़ा मुसव्वदा भी तनाज़ात की ज़िद में है। सवाल यह है कि पार्लियामेंट क्यों जामे इंतखाबी इस्लाहात पर यकसू नहीं है? क्या वजह ताख़ीरी हरबे हैं या फिर इस्लाहात सियासी जमातों के एजेंडे पर ही नहीं है? सवाल तो यह भी है कि आइन की रूह से इस्लाहात लाना आखिर जिम्मेदारी किसकी है, पार्लियामेंट या फिर इलेक्शन कमीशन की? क्या इंतखाबात बेमुतनाज़े होने चला जा रहा है, यानी कि अगला इंतखाब जिस पर सबकी नजर है? इसी मामले पर सवाल पैनल के सामने रखेंगे। पैनल में हमारे साथ है अब्बास, इम्तियाज आलम, हसन निसार, शहजाद चौधरी, बाबर सत्तार और मालवी सरमद साहिबा। रिपोर्ट कार्ड का पहला सवाल आप सबके लिए इस तरह से, इंतखाबी इस्लाहात में ताखीर कोताही किसकी है? अरकान पार्लियामेंट एक ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन इलेक्शन कमीशन। आप किसकी जिम्मेदारी समझते हैं कि इंतखाबी इस्लाहात हो जाने चाहिए थे या इस पर काम तेज रफ्तारी से आगे बढ़ता दिखाई देता? बाबर सत्तार साहब। अरकान पार्लियामेंट, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा क्लियर है इसके ऊपर। उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है इलेक्शन कमीशन को कि वो फेयर और ऑनेस्ट इलेक्शंस करवाएं, और साथ साथ उनके पास एक लिमिटेड हद तक इख्तियार है कि वो अपने प्रोसीजर्स के लिए कुछ सब स्टैट्यूटरी लेजिस्लेशन किसी हद तक वो कानून साजी अपने आप को रेगुलेट करने के लिए कर सकते हैं। सो उस हद तक तो अपने प्रोसीजर्स इंप्रूव करना, बाकी चीज़ें करना, वो इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन अगर कोई बड़े इश्यूज़ हैं तो अभी हमारे जो इलेक्शंस हैं वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है 1976 का, उसके नीचे होते हैं। इसी तरह कानून आइन का एक आर्टिकल है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर कानून साजी की जा सकती है और वो पार्लियामेंट ने उसके ऊपर कानून साजी करनी है। तो कानून साजी तो हर सूरत पार्लियामेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेटिवली अपने आप को इम्प्रूव करना है वो इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन जो आपने अपने इब्तदाइये में बात की कि क्या ये किसके एजेंडे के ऊपर है, यहाँ पे पिछले इलेक्शन के बाद साल 2 साल हम सड़कों के ऊपर देखते रहे, धरने होते रहे यहाँ पे, और उस टाइम के ऊपर भी कॉन्वर्सेशन ये हो रही थी कि ये एक सीरियस लोगों का काम है कि आप बैठ के स्ट्रक्चर को देखिए, इसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, और जिस हद तक कानून साजी, कुछ कल्चरल इश्यूज हैं, कुछ हमारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के और जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्गेनाइज है उसके इश्यूज हैं, कुछ हमारा सोशल स्ट्रक्चर के इश्यूज हैं कि ज़ात, बरादरियाँ, ये वो, दूसरा तीसरा, उसके इश्यूज हैं, और जो लोकल एलिट्स हैं उन्होंने क्या क्या चीज़ें कैप्चर की हुई हैं। लेकिन कुछ खालिसतन लीगल इश्यूज हैं, उन्हें तो कोई ठीक कर दे। सो जब धरना भी हो रहा था तो बात ये हो रही थी कि आप रिफॉर्म्स तो लाइए, सड़कों पे तो शोर मचा रहे हैं, लेकिन पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कीजिए, और वो कमेटी भी बनी, और तो क्यों उस कमेटी को पुश नहीं किया गया? अब अगला इलेक्शन सर पे आ गया, और ये जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे ये स्ट्रीट पॉलिटिक्स को, वो यही कह रहे थे कि ये स्ट्रीट पॉलिटिक्स अपनी जगह पे, ये तो पिछली बात कर रहे हैं, कम से कम आइंदा के लिए तो ठीक कर लीजिए। तो किस पार्टी का एजेंडा था कि हम इसे ठीक करें और इसे लेके आगे चलें? अब इलेक्शन करीब आ रहे हैं, फिर धांधली की बात हो रही है, रिफॉर्म की बात नहीं हुई, ताकि जो भी रिजल्ट निकले उसे आप, अगर वो आपकी मर्जी का रिजल्ट नहीं है तो आप कहें जी हम तो पहले ही कह रहे थे धांधली होने वाली है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये एजेंडा किसी पॉलिटिकल पार्टी का है। इलेक्शन कमीशन में बहुत सारी कबाहतें होंगी, लेकिन आप इलेक्शन कमीशन को पार्लियामेंट में बुलाते हैं और साथ आप इल्जाम लगा देते हैं कि जनाब आप तो धांधली की तैयारी कर रहे हैं। ये क्या कॉन्वर्सेशन है? ये कंस्ट्रक्टिव कॉन्वर्सेशंस नहीं है। ठीक, अरकान पार्लियामेंट का ऑप्शन बाबर सत्तार साहब ले रहे। मज़हर साहब, क्यों किसी सियासी जमात का एजेंडा नहीं, जब हर जमात ने पिछली बार धांधली का इल्जाम लगाया, कहीं ना कहीं किसी न किसी सूरत अगला इंतखाब सर पर आ गया, साल से कम का वक्त, क्यों? तो फिर कोई भी जमात संजीदा क्यों नहीं? और आपके नजदीक ऑप्शन क्या है, किसकी जिम्मेदारी थी? 100% पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है। देखिए,
पिछले 3 महीने से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तमाम सियासी जमातों को ये लिख रहा है कि ख़वातीन वोटर्स की तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा ख़वातीन वोटर्स रजिस्टर्ड नहीं हैं, उसमें हेल्प करें। मुसलसल पॉलिटिकल पार्टीज़ को इनवाइट किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, कोई एक सियासी जमात अपना इनपुट देने को तैयार नहीं है। पार्लियामेंट में आते हैं, आप इलेक्शन कमीशन को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। ये वो इलेक्शन कमीशन है जिसमें पीटीआई समेत तमाम सियासी जमातों की इत्तेफाक राय से ये इलेक्शन कमीशन बना है। तो आप इस इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सड़कों पर कैसे आ सकते हैं? रिफॉर्म्स आप करते नहीं हैं, सारा वक्त आप पार्लियामेंट से बाहर रहते हैं, खुद आप आते नहीं हैं पार्लियामेंट के अंदर, ना वजीर आज़म आते हैं ना इमरान खान साहब आते हैं। तो आप रिफॉर्म्स कमेटी पिछले 3-3.5 साल से काम कर रही है। कभी कभी कहा जाता है कि 80% काम हो गया, कभी कहा जाता है 90% काम हो गया। मेरा ख्याल है पार्लियामेंट नॉन सीरियसली इसको हैंडल कर रही है। अगर 80% काम हो गया तो वो 80% काम तो आप हैंड ओवर करें ना इलेक्शन कमीशन को। फिर इलेक्शन कमीशन की कॉम्पोजिशन में बड़ी कबाहतें हैं। जो आपने कॉम्पोजिशन बनाई है उसमें अल्टीमेटली जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं वो सब फिर अगेन आप स्कूल टीचर्स ले लेते हैं। इलेक्शन कमीशन का अपना पूरा स्टाफ होना चाहिए, चाहे वो कई हज़ार लोगों पे मुश्तमिल हो। टीचर्स हमेशा वल्नरेबल होते हैं, वो उनकी अपनी शिकायत होती हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है। तो ये मेरा ख्याल है ये जो बुनियादी रिफॉर्म्स हैं इसको करने में पार्लियामेंट नाकाम रही है। 3.5 साल हैं, आप धांधली का इल्ज़ाम हमेशा लगता रहता है। इस मरतबा ये कह दिया गया कि जी रिफॉर्म नहीं हुई तो हम इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। यानी ये अजीब प्रेशर टैक्टिक्स यूज़ की जा रही है उस कमीशन को जिसको पीटीआई समेत सारी सियासी जमातों ने इत्तेफाक राय से बनाया है, उस पर अब आप क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। तो कौन आएगा, कौन इलेक्शन कराएगा? तो मेरा ख्याल है माफ़ कीजिएगा, पहली मरतबा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन पहली मरतबा पार्लियामेंट्री कमेटी से जो है उसमें जाने से इन्होंने इनकार कर दिया। इससे पहले कभी नहीं हुआ, इसलिए कि आप ह्यूमिलिएट नहीं कर सकते, आप उन पे तनकीद कर सकते हैं, उन पे गैर जिम्मेदारी का इल्ज़ाम लगा सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन आप अभी इलेक्शन हुए नहीं, आप उन पे धांधली का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हाथ में आपके कुछ है नहीं कि क्या धांधली कर रहे हैं। ठीक, मजहर साहब अभी अरकान पार्लियामेंट और पूरी पार्लियामेंट पे जिम्मेदारी डाल रहे हैं कि उनके पास थी इस बात को करना। लेकिन यहाँ थोड़ी सी वजाहत भी कर दें कि जो इस्लाहत कमेटी बनाई गई थी उसकी जानिब से तजावीज़ वफाकी काबीना को दी गई, गुज़श्ता माह वो मंजूर कर ली गई। 9 निकात की सूरत में बड़े वाज़ेह तौर पर इंतखाबी कवानीन को समोया गया है कि जिसके ऊपर अमल दरामद होकर पार्लियामेंट में लाया जाएगा अगले माह, ये कहा जा रहा है अनकरीबी, और उसके बाद ये एक्ट बन जाएगा। लेकिन पीटीआई अपनी जगह मौजूद है, उसकी तसल्ली नहीं है किसी बात पर। इसी मामले पर सवाल रखें, क्यों इतनी ताखीर हुई और जब कमेटी मौजूद है तो वो क्यों नहीं मुतमईन हो सके या वहां अपनी सिफारिशात दे सके? हसन निसार साहब, किसकी कोताही है, क्यों इतनी ताखीर हो रही है इस मामले में? ये इस मामले तक महदूद नहीं है, ये हमारी रूलिंग एलीट का अमूमी रवैया और उनका बुनियादी कैरेक्टर है। मर्दमशुमारी में तारीख कोताही किसकी है? आइन के मुताबिक कौमी ज़ुबान का स्टेटस, उसमें इतनी ताक़ीर, कोताही किसकी है? तबाहकुन एनर्जी क्राइसिस ओवरनाइट आ गया था, उसमें ताख़ीर, कोताही किसकी है? इस तरह शरह खानगी का टारगेट आपके आइन में मौजूद है, वो आज तक अचीव नहीं हुआ। वो इतनी भयानक ताख़ीर, कोताही भाई, ऐसी अनगिनत कोताहियाँ आप एक को लेके बैठ गए हैं। ये कोता कद, कोता नज़र और करप्ट हुक्मरानों का रवैया है अमूमी, जो आपको इंतखाबी इस्लाहात में भी नज़र आ रहा है, जो आपको पुलिस रिफॉर्म्स में भी नज़र आ रहा है। कान पक गए सुन सुन के थाना कल्चर तब्दील करेंगे, वहाँ इस्लाहात लाएंगे, किधर हैं? ये एक जनरल रवैया है आपका, आपकी इस रूलिंग एलीट का, जो इस मुल्क के लिए कैंसर बनी हुई है। इसलिए अकेला उठा के इंतखाबी इस्लाहात, ये तो कोई सवाल मेरी समझ में नहीं आया। बाकी कौन सी इस्लाहात हैं जहाँ तक जल्दी हुई है और ताखीर नहीं हुई? सो इट इज देयर जनरल बिहेवियर है। बस आप ये कह रहे हैं इस मुल्क में हर बुराई कोताही के जिम्मेदार अरकान पार्लियामेंट हैं, जहाँ जहाँ कोताही हुई? बिल्कुल बिल्कुल, हुक्मरान लीडर उन्होंने करना है। सिर्फ लीडर या पार्लियामान में बैठी हर सियासी जमात का हर नुमाइंदा? नहीं, ये सारे लोग इसमें शामिल हैं। वो भले कोई ऑपोजिशन में बैठा हो, ये कहते हैं नत्था सिंह एंड प्रेम सिंह वन एंड द सेम थिंग, ठीक, दे आर द सेम पीपल।
جس کو جب جو سوٹ کرتا ہے وہ اس کا جھنڈا اٹھا لیتا ہے، جب تک اسے وہ سوٹ کرتا ہے وہ جھنڈا اٹھائے پھرتا ہے، اس کے بعد وہ بھی بھول بھال جاتا ہے. ٹھیک. حسن نثار صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہر معاملے میں جہاں جہاں کوتاہی ہے رولنگ ایلیٹ اراکین پارلیمنٹ مکمل طور پر ذمہ دار ہیں. امتیاز عالم صاحب، واقعی کیا یہی صورتحال ہے؟ تو پھر ایک کے بعد دوسرے معاملے پر کوتاہی، پھر ووٹر بھی ووٹ دے رہا ہے، تو پھر اسی لیے بے فکری ہے کہ ووٹ تو مل جائے گا، کس بات کی انتخابی اصلاحات کیا ڈیلیور کرنا ہے؟ دیکھیں، بالعموم یہ بات درست ہے کہ ہمارے جو رولنگ کلاسز ہیں یا جو حکمران طبقات ہیں انہوں نے عوام کو امپاور ہونے نہیں دیا، با اختیار اور طاقتور نہیں ہونے دیا. جمہوریت سے مراد صرف خواص کی جمہوریت، امیروں کی جمہوریت، پیسے کی جمہوریت اور طاقتوروں کی جمہوریت بن کے رہ گیا ہے. یہ حسن نثار صاحب کی تنقید جائز ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس پارلیمنٹ نے اس مسئلے کو اٹھ لیا ہے، انتخابی اصلاحات کے معاملے کو. سال بھر سے زیادہ یہ کمیٹی بنی ہوئی ہے جس میں تمام پارٹیاں ہیں اور سب غور کر رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں انتخابی اصلاحات کا دائرہ وسیع نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ بات درست ہے کہ ہمیں یہ بات کو طے کر دینا چاہیے کہ انتخابی عمل میں کوئی دھاندلی نہ ہو اور انتخابی نتائج مانے جائیں. اور ہماری تاریخ میں ایسے انتخابات ایک آدھ ہوئے ہیں، اس کے علاوہ باقی سب انتخابات پہ شک ہوتا رہا ہے کہ اس میں جھرلو پھرا ہے یا کوئی انجینئرنگ ہوئی ہے. اس کو تو انشور کرنا چاہیے کہ جو پرچی پڑے اس کا نتیجہ ویسے ہی آئے. اس میں تمام پارٹیوں کو اس پہ کام کرنا چاہیے اور توجہ دینی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ کریکٹر کیا ہے ریپرزنٹیشن کا. صرف پیسے والے لوگ اور قبائلی سردار اور جاگیردار کیوں منتخب ہو کر آئے ہیں؟ اس میں پرپورشنل ریپرزنٹیشن آنی چاہیے کسی طریقے سے. جیسے ہم انڈیا میں دیکھتے ہیں، دلت کے لیے سیٹس علیحدہ ہیں، او بی سیز کے لیے، ادر بیکورڈ کلاسز کے لیے علیحدہ ہیں، ریزروڈ ہیں سیٹس. اسی طرح خواتین کی نمائندگی جس طرح کی ہو رہی ہے، ٹوکن نمائندگی، جس میں اپنی خاندان کی عورتیں، خواتین نامزد کر دی جاتی ہیں، وہ نامزدگی نہیں ہونی چاہیے. نشستیں مخصوص کرنی چاہیے خواتین کے لیے براہ راست انتخاب کے ذریعے. اسی طرح سینٹ ہے، سینٹ کو بالکل ایکول ایٹ پار ہونا چاہیے. وفاق ہے پاکستان اور بڑا نازک وفاق ہے کہ اس میں ایک صوبے سے کوئی بھی جیت جائے تو وہ حکومت بنا لیتا ہے. تو سینٹ کو ایکولی پاورفل کرنا چاہیے اور براہ راست سینٹ کا انتخاب کرنا چاہیے. پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ الیکشن کمیشن کو جو معاملہ ہے وہ بڑا امپاور کرنا چاہیے. اور یہ بات اتنا امپاور کرنا چاہیے کہ جب الیکشن ہو رہا ہے ایک خاص پیریڈ میں جب اناؤنس ہو جائے تو اس میں مکمل طور پہ کنٹرول ہو انتظامیہ پہ الیکشن کمیشن کو سیک کرنے کا بھی، تبادلہ کرنے کا بھی اور اتل پتل کر دینے کا. آخری بات میں کہنا چاہوں گا کہ پیسے کا اور نوکر شاہی کا استعمال جو ہے اصل اس کے لیے بہت سخت اقدامات ہونے چاہیے. یہ جتنا اربوں روپیہ کروڑوں روپیہ خرچ کیا جاتا ہے اس سے عوام کی نمائندگی کا مقصد فوت ہو جاتا ہے. آپشن آپ بھی وہی لے رہے ہیں ارکان پارلیمنٹ؟ میں سمجھتا ہوں پارلیمنٹ کی ذمہ داری. ٹھیک. شہزاد چودھری صاحب، جو امتیاز صاحب ابھی ساری گفتگو کر رہے ہیں، جو اوپر بھی بات چیت ہوئی، جن لوگوں نے سب ٹھیک کرنا ہے، قوانین بنانے، اگر وہی نہ کرنا چاہیں، نہ کرنے کی نیت اور ارادہ رکھیں تو پھر سمجھا جائے کہ جواب یہ ہے کچھ ٹھیک نہیں ہونا. آپشن کیا ہے آپ کا؟ عائشہ، ارکان پارلیمنٹ اور خاص طور پر ان لوگوں سے جو کہ ہمارے انتخابی جو سسٹم ہے اس کے بہت بڑے ناقد ہیں، ان سے، اور پولیٹیکل پارٹیز کی بات کر رہا ہوں، پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں، ان سے یہ تو پوچھئے کس دن بٹھا کے کہ آپ کس قسم کی اصلاحات چاہتے ہیں، ان اصلاحات کی ڈیفینیشن کیا ہے. اچھا، یہ آپ شاید ہم اصلاحات کا ذکر تو کرتے ہیں لیکن اس کو بیٹھ کے ڈیفائن کرنے کے اندر ہمارے اندر جس قسم کی کوتاہ نظری یا کمیاں ہیں وہ سامنے نہیں آ پاتی ہیں، اور ہم صرف اور صرف اصلاحات کے بڑے ایک ایمبلم کے نیچے چیزوں کو گمنے دیتے ہیں. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ پارٹیاں یہ بھی نہیں جانتی، یہ بھی نہیں سمجھتی یا یہ بھی نہیں چاہتی کہ ان میں سے ایکچولی کون کون سے اصلاحات ہیں جن کی ضرورت ہے. دیکھیے، بابر ستار صاحب نے ذکر کیا ان تمام لیگل ایسپیکٹس کا. اس کے ساتھ ایک اور چیز شامل کر لیجئے، کیوں پارلیمنٹ کا قانون پاس کرنا ضروری ہے ان چیزوں کے بارے میں. پارلیمنٹ قانون پاس کرے گی تو تب پاکستان کے بجٹ میں سے پیسہ ایلوکیٹ ہوگا اس محکمے کو جس نے کہ انتخابی اصلاحات کرنی ہے. وہ اس قسم کی اصلاحات ہونی چاہیے جو کہ دھاندلی کو منیمائز کر سکے. تو بڑا صاف اور واضح میری نظر میں جو چیز آتی ہے کہ ہیومن انٹرونشن کم سے کم ہونی چاہیے. ابھی 250 ملین کا کم از کم صوبہ ہے یو پی، جہاں پر اس وقت میرے خیال میں اگر امتیاز صاحب کین کریکٹ می 45 دن کا سائیکل ہے الیکشنز کا صرف ایک صوبے کے اندر، انڈیا کے اندر. اچھا، اب اگر وہاں پہ 45 دن میں ایک الیکشن کا سائیکل چل سکتا ہے تو کس نے آپ کو کہا ہے کہ پورے پاکستان بھر میں مشینیں، الیکٹرانک مشینیں، کاؤنٹرز اس طرح کی ہوں جو کہ ایک وقت میں ایک ہی دن میں بیٹھ کے آپ کو نتائج دے سکیں؟ یہ کس نے ہمیں یہ چیز بتائی ہے؟
ہم کیوں اس کو فیز آؤٹ نہیں کر سکتے؟ انڈیا کے الیکشن جو ہیں کتنے فیزز میں؟ غالباً 9 فیزز میں ہوتے ہیں میرا خیال ہے. اچھا اب اگر اس قسم کے معاملات یہ سوچ ہے اگر کسی کے اندر یہ کریکشنز کرنا چاہتے ہیں یہ اصلاحات کرنا چاہتے ہیں اس قسم کی ہیومن انٹرونشن کو نکالنا چاہتے ہیں تو پھر اگلے آنے والے الیکشن کے اندر آپ دیکھیں گے. پھر دوسری بات آپ یہ جو کمیٹیاں بنی ہیں یا پاناما کرا لیجئے ان سے یا پی ایس ایل کروا لیجئے یا پھر الیکشن کے ریفارم کروا لیجئے. یہ 4 سال کے بعد یاد آیا سب کو کہ الیکشن کے ریفارم نہیں ہوئے. یقینی طور پر اگلے الیکشن کے بعد دھاندلی کا الزام پھر اٹھے گا. یقینی طور پر پاکستان اسی طریقے سے ڈی سٹیبلائز رہے گا. یقینی طور پر ہماری سیاست کمزور نظر آئے گی. یقینی طور پر پاکستان کی ریاست اور سیاست دونوں اپاہج نظر آئیں گے اس لیڈرشپ کے ہاتھوں جو کہ ایک دوسرے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ہیں فیلیئرز اس ارکان پارلیمنٹ کے ہمارے سیاسی نظام کے جو کہ ایک بیٹھ کے فوکس سوچ نہ ہونے کی وجہ سے کسی معاملے کو سلجھا نہیں سکتا. ارکان پارلیمنٹ کا یہ آپشن ہے. ماروی سرمد صاحبہ مجھے نہیں پتا آپ کا آپشن کیا ہے لیکن اگر یہی آپشن ہے تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آخر ارکان پارلیمنٹ اگر چاہتے ہیں کہ ہو تو کر کیوں نہیں رہے یا پھر دوسری صورت میں وہ چاہتے ہی نہیں کہ انتخابی اصلاحات ہوں؟ بہت شکریہ عائشہ. میرا خیال ہے کہ ارکان پارلیمنٹ کو تمام کے تمام ارکان پارلیمنٹ کے بجائے میں یہ آپشن لوں گی کہ جو پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈران ہیں وہ دیکھیے پارلیمنٹ کے اندر کون سا قانون منظور ہونا ہے اور کس کو نامنظور کرنا ہے اور کس کو ہولڈ کرنا ہے پینڈ کرنا ہے یہ سب کچھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پارلیمان جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے لیڈران کے ہاتھ میں ہے. باہر جو ہے وہ ان کے درمیان سودے بازی ہو جاتی ہے تو آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کا قانون بھی پاس ہو جاتا ہے جس کے اوپر ٹی وی پہ بیٹھ کر اپوزیشن جماعتیں بہت شور مچاتی ہیں مگر وہاں جا کے ووٹ ان کرتی ہیں. اسی طرح سے بے شمار قوانین کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں جس میں سودے بازی اور ڈیلنگ جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈران جو سینئر ترین جو ہیڈز ہیں وہ کرتے ہیں اور جو آپ کے ارکان پارلیمنٹ ہیں وہ تو صرف وہ ایک ربر سٹیمپ کی طرح ہی ہیں جو پولیٹیکل یہ جو آپ کی صوبائی اسمبلی ہے اس میں تو خاص طور پہ میں نے چونکہ کام کیا ہے ان لوگوں کے ساتھ بہت کلوزلی تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ بہت سے قانون تو ایسے پاس ہوتے ہیں جس پہ ایک آرڈنری رکن اسمبلی صوبائی اسمبلی میں خاص طور پہ یہ بات ہے ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ قانون کے اندر کیا ہے. اس معاملے میں خاص طور پر میں سیاسی جماعتوں کو مورد الزام ٹھہراتی ہوں. بہت ہی محنت کے ساتھ یہ کام ہوا. الیکٹورل ریفارم کمیٹی جو تھی اس کی ایک سب کمیٹی بنی تھی الیکٹورل ریفارمز کے اوپر اور اس نے بہت محنت کے ساتھ کام کیا تھا. زاہد حامد صاحب تھے اور تمام پارٹیوں کے جو سینئر ممبران ہیں وہ تھے اور اس میں خواتین بھی تھی. مائنورٹی کا البتہ کوئی ممبر نہیں تھا لیکن بہرحال ایک اچھی کمیٹی تھی اور اس نے اچھا کام کیا. اس نے 2 بڑی اچھی رپورٹیں دی. ابھی اس کی جو ریسنٹ کچھ مہینے پہلے سیکنڈ انٹرم رپورٹ آئی ہے 150 صفحوں کی رپورٹ ہے. ہر ایشو اس کے اندر ڈسکسڈ ہے. یہ ابھی جو باتیں ہو رہی تھیں الیکٹرانک ووٹنگ سے لے کے حلقہ بندیوں تک پولیٹیکل پارٹیز کے کس طرح سے ان کی کیمپین فائنینس ہوگی کس طریقے اور حتیٰ کہ سٹیگرڈ الیکشن کی بھی آپشن اس میں ڈسکس ہوئی تھی. بہت ہی محنت کے ساتھ کام ہوا. زیادہ تر مایوسی کی بات یہ رہی اس پورے پروسیس میں کیونکہ میں نے اس کو واچ کیا کمیٹی کے ساتھ اور کمیٹی ممبران کے ساتھ جو ہے کام کیا بہت کلوزلی. پی ٹی آئی کی اس میں جتنا شور تھا جتنا کنٹینر پہ باہر کھڑے ہو کے الیکشن کی ریفارم کی بات ہوتی تھی اس کے اندر ان کی شرکت بہت مایوس کن رہی اور یہ پورا پروسیس کو بہت یہ خاص طور پہ پاناما کے ایشو نے تو بہت اس کو ڈیریل کیا. لیکن اب جب کہ کمیٹی نے اپنی رپورٹیں دے دی ہیں اب اس کے اوپر اگلا مرحلہ یہ ہے کہ پارلیمانی لیڈران ہیں انہوں نے بیٹھ کے جو بزنس ایڈوائزری کمیٹی ہوتی ہے جسے اسپیکر صاحب چیئر کرتے ہیں اس نے بیٹھ کر اس کے اندر قوانین کی بات کرنی ہے. پارٹیوں نے اپنے قانونی پروپوزل دینے ہیں. گورنمنٹ نے اپنا قانونی پروپوزل دستاویز جو ہے وہ لے کر آنی ہے. کیبنٹ نے اس کی اپروول دینی ہے. وہ کہاں پر ہے پورے معاملے کو وہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے خلاف اب سڑکوں پر جائیں گے اس پورے معاملے کو لے کر. تو سوال پھر وہی آ گیا اس میں الیکشن کمیشن کا اتنا قصور نہیں ہے عائشہ. اس میں ایک اور بات ہے کہ یہ جو کمیٹی بنی تھی اس نے تو الیکشن کمیشن کو انتظامی طور پر اس کو آزاد قرار دیا ہے لیکن اور اس پہ سفارشات دی ہیں لیکن پارلیمان نے یہ قانون پاس کرنے ہیں نا کہ فائنینشلی بھی ان کو اٹانومس کیا جائے. تو یہ اس کو کس نے شروع کرنا ہے؟ تو گورنمنٹ نے شروع کرنا ہے. گورنمنٹ جو ہے جو لا منسٹری ہے لا اینڈ جسٹس کی وہ پروپوزل دے گی اور اس کے اوپر بات ہوگی.
تو میرا خیال ہے کہ یہ سبھی کابینہ پاس کر چکی ہے، پارلیمان میں نعرے جا رہے ہیں. ہمارے سوال کے جواب میں کہ کوتاہی کس کی جانب سے اگر انتخابی اصلاحات میں تاخیر ہوئی؟ 5 آپشن ارکان پارلیمان کے، اور ماروی سرمد صاحبہ کہتی ہیں کہ سیاسی جماعتوں کے قائدین اس کے ذمہ دار ہیں. بریک پہ جائیں گے، بریک سے واپس آئیں گے، کریں گے آج ویمنز ڈے ہے. ویمنز ڈے کے حوالے سے ہی کہ پاکستان میں ہمیں خواتین تمام شعبوں میں نمایاں طور پر ترقی کرتی آگے بڑھتی دکھائی دے رہی ہیں. کیا واقعی پاکستانی عورت ترقی کر رہی ہے؟ پینل کیا کہتا ہے آپ جان سکیں گے اس بریک کے بعد. رپورٹ کارڈ میں ایک بار پھر خوش آمدید. آج پوری دنیا میں خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. پاکستان میں بھی دن کی مناسبت سے سرکاری اور غیر سرکاری سطح پر مختلف تقریبات کا انعقاد کیا گیا. یہ بات قابل ستائش ہے کہ ہمارے ملک کی ترقی میں خواتین اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں. خواتین یہ کردار سیاست، صحافت اور وکالت سے لے کر ملکی دفاعی سرحدوں کی حفاظت تک انجام دے رہی ہیں. غرض یہ کہ ملکی ترقی میں کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس میں خواتین اپنا کردار ادا نہ کر رہی ہوں. آج خواتین کی یہی ترقی آسکر ایوارڈ، امن کے نوبیل انعام کے ساتھ ساتھ قومی ویمن کرکٹ ٹیم کی فتوحات کی شکل میں بھی نظر آتی ہے. لیکن سوالات بھی ہیں کچھ. وہ یہ کہ کیا سیمینارز اور کانفرنسز اس عام عورت کو ترقی اور شعور دے رہی ہیں جو صبح اور شام کی چکی میں پس رہی ہے؟ کیا ایک عام عورت فرائض ادا کرتے کرتے اپنے حقوق کی جان پہچان رکھتی ہے؟ کیا پاکستان کا قانونی، معاشرتی اور سیاسی نظام ایک عام عورت کو اس کے حق کے حصول میں مدد دے رہا ہے؟ اسی پورے معاملے پر بات کریں گے. پینل میں ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں، ان کے سامنے سوال اس طرح سے ہے. خواتین ہر شعبے میں نمایاں، کیا پاکستانی عورت ترقی کر رہی ہے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہر پاکستانی عورت، ایک عام پاکستانی عورت بھی اپنی جگہ پر ترقی کر رہی ہے، آگے بڑھ رہی ہے، چاہے آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہے، تو آپ ہاں کا آپشن لے سکتے ہیں. اور اگر آپ اس سے الٹ دیکھتے ہیں، متضاد دیکھتے ہیں، تو نہیں کے آپشن کے ساتھ جائیں گے. ماروی سرمد صاحبہ. بہت شکریہ عائشہ جی. میرا خیال ہے کہ بالکل پاکستانی عورت دنیا بھر کی تمام عورتوں کی طرح ترقی کر رہی ہے، اور ہمارے ہاں سب سے زیادہ جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں سٹرکچرل بیریئرز بہت زیادہ ہیں. ترقی کرنے کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، لیکن ان سب رکاوٹوں کو پھلانگتے ہوئے خواتین جو ہیں وہ ہر شعبے میں آگے آ رہی ہیں. لیکن اس میں ایک بات اور دیکھنے کی ہے کہ ہمارے ہاں جو مرد حضرات ہیں ان کے اندر بھی بہت اویئرنیس پیدا ہوئی ہے. آج جب ہم خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو اتنا ہمیں اپوزیشن جو ہے وہ نہیں فیس کرنا پڑتا جتنا آج سے 20 سال پہلے فیس کرنا پڑتا تھا. اگرچہ 20 سال پہلے بھی خواتین کے حقوق کی بات کرنے والے مغرب زدہ تھے، آج بھی ہم مغرب زدہ کہا جاتا ہے، لیکن بہت زیادہ ریسیپٹیبلٹی آ چکی ہے. اور میں اگر پاکستان کو آج دیکھوں تو مجھے، کیونکہ ہم نے 20-25 سال پہلے یہ سفر شروع کیا تھا ایکٹیویزم کا، تو میں بہت زیادہ فرق محسوس کرتی ہوں ہر شعبے میں. میڈیا کے اندر آپ دیکھیے، میڈیا کے اندر خواتین جو ہیں وہ سیاست پر بھی بات کر رہی ہیں، اکانومی پر بھی بات کر رہی ہیں، فارن پالیسی پہ بھی بات کر رہی ہیں، ڈیفنس پر بھی بات کر رہی ہیں. پہلے جو ہے جب ہم نے سفر شروع، میں نے 1991 میں شروع کیا تھا، تو اس وقت بہت مشکل تھا کہ اپنے آپ کو لیڈی رپورٹر کے لیبل سے جو ہے وہ آپ آزاد کروائیں. اور لیڈی رپورٹر کا کام یہی ہوتا تھا کہ وہ خواتین کے جو سماجی بہبود کے کچھ تھوڑے بہت فنکشنز ہیں ان کو کور کر لے. تو ہمیں اس سے نکلنے میں بہت، اب ہم نے وہ چیزیں، ان رکاوٹوں کو پھلانگ لیا ہے خواتین نے. لیکن اب ہمارے سامنے ایک ہے گلاس سیلنگ، جو شیشے کی چھت ہے، جس سے اوپر ہم اس چھت کو توڑنا چاہتے ہیں. اور اس چھت کو توڑنا تبھی ممکن ہوگا جب معاشرے کے ساتھ ساتھ ریاست جو ہے وہ ہماری مدد کرے. خواتین کے دن کا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس دفعہ اس سال کا جو تھیم ہے وہ ہے بی بولڈ فار چینج، یعنی اپنے آپ کو اتنا مضبوط اور اتنا بہادر کریں کہ آپ فیس کر سکیں، کیونکہ جب چینج آئے گی تو چینج جو ہے وہ اپ سائڈ ڈاؤن کر دے گی پاور ریلیشنز کو. اور ان پاور ریلیشنز کو جب یہ ٹوٹیں گے تو ایسی بہت سی چیزیں سامنے آئیں گی جو آپ کو ناخوشگوار لگیں گی. ہو سکتا ہے آپ کو یہ بھی ماننا پڑے کہ ایک خاندان کی سربراہ عورت ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے ریاست کو یہ ماننا پڑے کہ جی خواتین کے ایک میٹریلینیل سوسائٹی بھی ہو سکتی ہے. تو میرا خیال ہے اس چینج کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. اور مجھے امید بہت ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں پاکستانی معاشرے کو بہت پازیٹیولی، بہت چینج ہوتا ہوا میں نے دیکھا ہے پچھلے 20 سال میں، اور میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ ہمارا یہ تبدیلی کا سفر جاری رہے گا. حسن نثار صاحب، کیا واقعی پاکستانی عورت ترقی کر رہی ہے؟ عورت
پرسن ہے, اگر آپ کتاب کے اعتبار سے جائیں, جس کی مرد کے ساتھ ایکویلٹی کو یونیفارمٹی کے ساتھ کنفیوز کیا گیا, اور یہی بنیادی وجہ ہے کہ اس طرح کے سوال کیے جاتے ہیں کہ عورت ترقی کر رہی ہے. میرے نزدیک تو اگر مجموعی طور پہ ایک معاشرہ ترقی کر رہا ہے تو اس میں عورت بھی ترقی کر رہی ہے. جو تیسری جنس ہے وہ بھی ترقی کرے گی, مرد بھی کرے گا. ایک بات جو میری سمجھ میں نہیں آتی, جب ہم عورت کی بات کرتے ہیں تو ہم خواتین کی نمائندگی کے نام پہ جو بیگمات اسمبلیوں میں بھری جاتی ہیں ان کی بات کر رہے ہیں, کیٹ واکرز کی بات کر رہے ہیں, یا ہم ان عورتوں کی بات کر رہے ہیں جو کپاس چنتی ہے ہبس میں, بدترین ہبس میں, چاول کی پنیری لگاتی ہے, بھٹوں پہ کام کرتی ہے, جھلستی گرمی میں فالسا توڑتی ہے اور اس کو معاوضے میں فالسے کی شاخیں ملتی ہیں جس سے وہ ٹوکریاں بنتی ہے اور پھر اس کو پیسے ملتے ہیں. یہاں پھر وہ عورت ہے جو غیرت کے نام پہ قتل کر دی جاتی ہے. یہ پتہ نہیں, بہت قسم کی عورتیں ہیں اس ملک میں. تو میں اگر اکثریت کی بات کروں, اکثریت کو دیکھوں, تو میرے نزدیک تو کیا عورت ترقی کر رہی ہے, کیا مرد ترقی کر رہا ہے, کیا ملک ترقی کر رہا ہے, تو آئی ایم سلائٹلی کنفیوزڈ. یہ میرے انٹلیکٹ سے بہت بھاری سوال ہے. آپ نہیں کا آپشن لے رہے ہیں؟ نہیں, میں ہاں یا نہیں کا آپشن نہیں لے رہا. مجھے تو سمجھ ہی نہیں ہے کہ کس عورت کی بات ہو رہی ہے. اچھا, اگر میجورٹی کی بات ہو رہی ہے جو بھاری اکثریت میں ہے, بھاری ترین اکثریت میں ہے, اس کی بات کر رہے ہیں, یا آپ اربن ایریاز کی ایک مخصوص طرح کی, ایک خاص طرح کی جو بیبیاں ہیں ہماری. حسن صاحب, میں اگر سوال آپ کے سامنے ایسے رکھوں جو ہمیں شعبوں میں نمایاں خواتین نظر آتی ہیں, آپ اگر ان کو ایک طرف رکھیں, میں آپ سے یہ کہوں کہ پاکستان کا قانونی, معاشرتی اور ہمارا سیاسی نظام کیا ایک عام عورت کو اس کا حق حاصل کرنے میں مدد دے رہا ہے, تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ یہ سسٹم اس عورت کو مدد کر رہا ہے کہ وہ اپنا حق جان سکے, لے سکے؟ دیکھیں, بنیادی طور پہ میں تو اس پورے سسٹم کو آدم خور لکھتا ہوں. تو عورت بھی آدم ذات ہے. تو ٹھیک ہے, چند شہروں میں یا مرد بھی تو یہ پتہ نہیں ہے, میری سمجھ سے بالا ہے یہ سوال جو ہے نا آپ کا, میری سمجھ میں نہیں آتا. مطلب عورت ویسے ہی سسٹم کے لیے باپ نے بھی کہہ دیا سمجھ سے بالا ہے, مطلب ویسے ہی کہہ دیتے ہیں عورت سمجھ سے بالا ہے, چلے بات ختم کر دی, آپ نے آپشن ہی نہیں لیا اس میں. ہاں نہیں, اس پہ کیا آپشن, مشکل ہو گئی آپ کے لیے, خواتین پہ سوال آ گیا. تو شہزاد چودھری صاحب, کیا واقعی پاکستان کی عورت ترقی کر رہی ہے؟ وہ اپنا فیصلہ, اپنی رائے کا اظہار کر سکتی ہے, فیصلہ لے سکتی ہے, ذات کا شعور و ادراک رکھتی ہے؟ نہیں, بدقسمتی سے نہیں. اور ترقی کی جو ڈیفینیشن ہے نا, یہ بھی کوشچنیبل ہے. یعنی ترقی, اگر آپ عورت کی ترقی جن معروف معنوں میں جانچی جاتی ہے, اگر اس طریقے سے دیکھا جائے تو شاید 50 کی دہائی, 60 کی دہائی, 70 کی دہائی, آج کی جو آزادی ہے اس سے بہت زیادہ تھی عورت کے پاس اس زمانے میں. تو ہم, میرے خیال میں ہم پیچھے ہٹے ہیں بہت زیادہ, اگر اس کو ترقی جانا جائے. لیکن میرے نزدیک وہ بھی ترقی نہیں ہے. ابھی ماروی نے ایک سوال اٹھایا جس میں انہوں نے کہا کہ گلاس سیلنگ ہے جس کو بریک کرنا رہ گیا ہے. حسن نثار صاحب نے میرے خیال میں اس کے پیچھے جتنے بھی, مجھے اگر ماروی اجازت دیں, جو اگر ان کی آرگیومنٹ میں گیپس تھے وہ سارے کے سارے حسن نثار صاحب نے بھر دیے. لیکن مجھے یہ بھی کہنے دیجئے کہ ماروی بدقسمتی سے وہ گلاس سیلنگ توڑ نہیں پائیں گی. اور اس کی وجہ بتاؤں آپ کو کہ عورت خود استحصال ہونا پسند کرتی ہے. عورت خود ایک آبجیکٹیوائز ہو جاتی ہے, آبجیکٹیو بن جاتی ہے. عورت بڑی آسانی کے ساتھ لانز اور کیمبرکس اور ان جوڑوں کے اندر پورا سال گھمائی جا سکتی ہے. ابھی میں نے ایک تصویر ارسال کی ہے, آپ دکھا نہیں پائیں گی اپنے لوگوں کو. آپ اس کے اندر 3 دلہنیں بیٹھی ہیں اس تصویر کے اندر, اور ان دلہنوں کے اوپر جس قسم کا لاد دیا گیا ہے سونا اور زیورات اور جو باقی معاملات, عورت انہی کی بدقسمتی سے اس بوجھ تلے دبی ہوئی ہے. کتنی آسانی کے ساتھ اس کو بوجھ تلے دبایا جا سکتا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ عورت کے پاس کوئی بڑا کلاسک, اس کی انٹلیکچوئل انڈرپننگ اتنی نہیں ہے, اس کو انٹلیکچوئل انڈرپننگ کے پیچھے نہیں جاتی. یہ جو نمائشی اور جو ظاہری چیزیں ہیں اس کا شکار بڑی آسانی سے ہو جاتی ہے. مرد آج بھی عورت کو بڑی آسانی سے پاگل بنا جاتا ہے. یعنی اس لیے unless and until جس دن تک
مجھے عائشہ اور ماروی اور اپنی بچیاں اور سب لوگ خواتین یہ اپنے منٹل بریک آؤٹ نہیں کریں گی، ذہنی طور پہ گلاس سیلنگ نہیں ٹوٹے گا اس وقت تک ان کی مجھے کوئی ترقی ہوتی نظر نہیں آتی. تو میرا جی چاہتا ہے بولوں کہ ہاں، لیکن کسی بھی صورت میں میرا ہاں کا جواب نہیں بنتا. ٹھیک ہے، نہیں میں آپشن لے رہے ہیں. ہم بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو بات ہے کیا واقعی عورت خود اپنا استحصال چاہتی ہے؟ وہ عورت کیسے استحصال چاہ سکتی ہے جب لڑکی کے طور پر پیدا ہو، جب تعلیمی برابری کی بات آئے، جب اس کی شادی کا فیصلہ آئے تو کوئی فیصلہ اس کا اپنا نہیں، کسی فیصلے پر اس کے فیصلے پر خوشی کا اظہار نہیں. تو کیا واقعی اس معاشرے کی عورت ترقی کر رہی ہے؟ جانیں گے امتیاز عالم، بابر ستار اور مظہر عباس سے اس بریک کے بعد. رپورٹ کارڈ میں ایک بار پھر خوش آمدید. خواتین ہر شعبے میں نمایاں، کیا پاکستانی عورت ترقی کر رہی ہے؟ ایک ہاں ایک نہیں. حسن نثار صاحب نے آپشن نہیں لیا ہے. امتیاز صاحب آپ کا کیا آپشن رہے گا؟ اور جو گفتگو چھوڑی جہاں پر شہزاد صاحب نے، کیا واقعی پاکستان کی عورت یا واقعی عورت خود اپنا استحصال چاہتی ہے؟ ماروی کی بات سن کر لگا کہ خوشی سے مرنا جاتے اگر اعتبار ہوتا. اتنا خوفناک معاشرہ ہے یہ، مرد پردھانی کا، پدر شاہی کا. خاندان ہو، معاشرہ ہو، اسٹیٹ ہو، یہ سب کے سب پدر شاہی اور مردانہ پردھانگی کا، مرد پردھانگی کا معاشرہ ہے. یہاں عورت کو بطور عورت اور انسان کے ریکوگنائز ہی نہیں کیا جاتا. نظریاتی طور پہ، سیاسی طور پہ، قانونی طور پہ، اخلاقی طور پہ عورت ایک شے ہے. اور جب اس شے ہے تو جو شہزاد صاحب کہہ رہے تھے، تو اس کی کموڈیٹیفیکیشن جب ہوگی تو وہ آبجیکٹیفائی ہوگی. اسے وہ زیور کی طرح ایک زیور ہے، گائے کی طرح ہے، ایک شے ہے، وسط ہے جسے مرد استعمال کرتا ہے. تمام ہم نے مقدر رشتے جو بنائے ہیں، ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، وہ سب کے سب مرد کی تسلی، تشفی، تسکین اور عزت کے لیے ہے. عورت کی اپنی کوئی اس کی محنت، اس کا کام ریکوگنائز نہیں ہے. آپ دیکھیے گھریلو محنت ریکوگنائز ہے. جو عورت کھیتوں میں کام کرتی ہے، گھر میں کام کرتی ہے، دفتر میں جا کے کام کرتی ہے، گھر میں آگے پھر کام کرتی ہے، بچوں کو پالتی ہے، کیا یہ سب محنت ریکوگنائزڈ ہے؟ کیا اسے معاوضہ ملتا ہے؟ وہ یہاں تک کہ قتل عام ہوتا ہے فیٹس کا، بچی اگر ہو اسقاط کرا دیا جاتا ہے. عورت جو ہے، آپ کے ہاں جو قوانین ہیں، آپ زنا آرڈیننس اٹھا لیں، عورت کے ساتھ جاتی ہوتی ہے اور اسے سزا ہو جاتی ہے کیونکہ 4 گواہ نہیں ہیں تزکیہ شہود والے، تو پھر قانون شہادت بھی اس کے خلاف جاتا ہے. عورت کی گواہی بھی آدھی ہے. یہ سارے یہاں تک کہ تشدد کرنے کے سوال پہ لیجسلیشن قانون سازی نہیں ہو سکتی. اور علماء کرام کہتے ہیں ہمارے بیٹھ کے کاؤنسل آف اسلامک ایڈیالوجی میں کہ مارنا جائز ہے. اور کتنا اختلاف کس بات پہ، کتنا مارا جائے تو جائز ہے. آپ کس زمانے میں رہتے ہیں؟ قرون اولیٰ کا زمانہ ہے. ہمارے معاشرے میں ہر وقت ہر لمحے عورت قتل ہو رہی ہے، محروم ہو رہی ہے، برباد ہو رہی ہے. اور یہاں تک جو برباد کرنے والا، تباہ کرنے والا، استحصال کرنے والا مرد ہے، وہ بھی جو ظالم ہوتا ہے وہ خود بھی آزاد نہیں رہتا. وہ اس کی بھی ڈسٹورشن ہو جاتی ہے، وہ بھی بسک ہو جاتا ہے. تو مرد کی آزادی ہو، یہ معاملہ بنائی طور مردوں کا ہے کہ مرد بدلے، خاندان بدلے، معاشرہ بدلے، ریاست بدلے، قانون بدلے، نظریہ بدلے، سوچ بدلے، تعلق، انسانی تعلق بدلے کہ بطور ایک ایکول اور مساوی پارٹنر کی عورت آپ ہماری تمام زندگی میں شامل ہو جائے. ہم نے بنا لی ہیں 5-6 مثالیں دکھانے کے لیے پوسٹر کے طور پہ. یہ دیکھیے ہماری چنائے ہیں کتنی ترقی کر گئی ہیں، ملالہ ہیں، یہ ہماری عظیم محترمہ بینظیر بھٹو تھیں، فلاں تھیں. یہ سب ایکسیپشنز ہیں. یہ ہمارے معاشرے کا رجحان نہیں ہے. عورت کو پیچھے ڈالا جا رہا ہے، دھکیلا جا رہا ہے. آپ نہیں کا آپشن لے رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں بالکل نہیں ہے، بہت بری حالت ہے. ٹھیک، بابر ستار صاحب کیا آپشن لیں گے آپ؟ عائشہ ایک جملہ، جسٹ 1 سینٹینس. ہم اپنی ماں، بہنوں، بیٹیوں سے بہت پیار کرتے ہیں، اور منیر نیازی صاحب نے کہا تھا میں جس سے پیار کرتا ہوں اسی کو مار دیتا ہوں. ہم پروٹیکٹیو ہونے کے چکر میں وی سفوکیٹ دم، وی کل دم. صحیح کرتے. یہ سمری ہے اس بات کی جو امتیاز عالم کہہ رہے تھے. بہت خوبصورت بات کی. گڈ. بابر ستار صاحب اس بات کے بعد میں کیا کہوں، کہیے آپ. عائشہ، ایک تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، آپ کی آج کل تصویر بھی آتی ہے اخبار میں، پاورفل ویمن کے جو ایک لسٹ آتی ہے، تو وہ دیکھ کے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. کم از کم اچھی بات تو یہ ہے. دوسری دیکھیے، مسئلہ برابری کا ہے اور مسئلہ امپاورمنٹ کا ہے. ترقی کو جب ہم لیتے ہیں تو اس کی بڑی کونوٹیشنز نکل سکتی ہیں.
اور اس میں پھر سوال یہ ہے، حسن نثار صاحب نے ذکر کیا ان خواتین کا جو پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہیں، تو کیا پارلیمنٹ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس میں مرد اور خواتین میں برابری ہے؟ اسی کلاس کی، اسی کیٹیگری کے جو لوگ ہیں تو اس میں کیا جینڈر کے بیسس پہ ڈسٹنکشن ہے؟ اور اگر ہے تو پھر یہ مسئلہ ترقی میں نہیں آئے گا، کیونکہ یہ ہمیں ہر کلاس میں دیکھنا پڑے گا اور اس میں یہی بات نظر آتی ہے کہ برابری نہیں ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اسے روکنا پاسبل نہیں ہوگا. یہ جو آبجیکٹیفیکیشن کی بھی بات ہے، یہ بات بھی دیکھیے، کوئی کسی کو تیار ہونے کا شوق ہے اور کسی کو تیار ہونے کا شوق نہیں ہے. تو آدمیوں میں اگر ایک بندہ تیار ہوتا ہے تو آپ خالی یہ کہتے ہیں جی اسے شوق ہے تیار ہونے کا، اور بات وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے. آپ اس تیاری کی آبجیکٹیفیکیشن نہیں کرتے ہیں. اور جو ویسٹرن کلچرز جہاں پہ کمپیریٹیولی ایکوالٹی ہے، وہاں پہ کوئی تیار ہو کے جا رہا ہے وہ بھی اپنے مزے میں جا رہا ہے، کوئی نہیں ہو کے جا رہا وہ بھی اپنے مزے میں جا رہا ہے. تو لوگ اپنی چوائسز دوسروں پہ انفورس نہیں کرتے. یہ مسئلہ امپاورمنٹ کا ہے کہ آپ کی اپنی جو چوائس ہے، آپ کی ایک اپنی آٹونومی ہے، انڈیپینڈنس ہے کہ آپ اپنی زندگی کیسے گزارنا چاہتے ہیں. اس کے ساتھ کرٹیکل لنک ہے آپ کی اکنامک انڈیپینڈنس کا، جو یہاں پہ نہیں ہے انفارچونیٹلی. اور آج بڑا اچھا عافیہ ضیاء نے ڈان میں مضمون بھی لکھا اسی ایشو پہ کہ آپ نے اگر امپاور کرنا ہے، برابری کی بات کرنی ہے، تو آپ کو اکنامک امپاورمنٹ جب تک نہیں کریں گے، باقی کلچرل، لیگل، ان کے اندر نہیں ہوگی ایکوالٹی آپ کی. اور میرا خیال ہے کہ یہ انیویٹیبل ہے. جس طرف ہماری پاپولیشن جا رہی ہے، اربنائزیشن ہو رہی ہے، گھر سروائیو ہی نہیں کر سکیں گے جب تک آپ عورتوں کو امپاور نہیں کریں گے. تو اس ڈائریکشن میں ہم ضرور جائیں گے، اور اس وجہ سے نہیں جائیں گے کہ آدمی چاہتے ہیں، اس وجہ سے جائیں گے کیونکہ مجبوری ہوگی ہاؤس ہولڈز کی. آپ نہیں کو آپشن لے رہے ہیں بابر صاحب اب، لیکن ہماری ڈائریکشن دوسری ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ہمیشہ رہے گی. جتنی ترقی یا امپاورمنٹ ہونی چاہیے اتنی نہیں ہو رہی، لیکن ڈائریکشن ہماری وہی ہے اور وہ انیویٹیبل. ٹھیک. مظہر عباس صاحب، آپ کا کیا پوائنٹ؟ آپ نے سب کی گفتگو سنی، آپ کیا آپشن رکھیں گے؟ بالکل نہیں. دیکھیے، جہاں جو معاشرہ ہی زوال پذیر ہو وہاں ترقی کیسے ہو سکتی ہے؟ تعلیم جہاں نیچے جاری ہو وہاں پروگریس کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ ہماری میجر کانٹرڈکشنز ہیں. ہم ایک ہپوکریٹک سوسائٹی ہیں. ہم منافقت کرتے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ معاشرہ ترقی کر رہا ہے. جہاں آج کوئی ایک ایسا قانون بتا دیں جو عورت بچوں کے حوالے سے ہو، جو ختم کرنے میں ہم کامیاب ہوئے ہوں، چاہے کاروکاری لے لیں، ونی لے لیں، چائلڈ ابیوز لے لیں، خواتین کے ساتھ زیادتیاں لے لیں، کوئی ایک ایسی چیز بتا دیں جو ہم نے اس معاشرے سے ختم کی ہو. نہیں ختم کی. آپ ترقی ہم دیکھ رہے ہیں. میں اپنے شعبے کی بات کرتا ہوں. ہاں، کوانٹٹی میں بڑا اضافہ ہوا ہے. پہلے ایک زمانے میں مشکل سے میں نے کوئی 10 15 20 سال پہلے ایک سروے کروایا تھا تو پورے پاکستان میں 173 وومن جرنلسٹ ہوا کرتی تھیں. آج شاید 500 600 کے قریب خواتین ہیں اس پروفیشن میں. فیلڈ رپورٹنگ آبادی بڑھ گئی ہے، لیکن آبادی بڑھ گئی. لیکن جتنی بھی آپ دیکھ لیں، جتنی میڈیا سٹیک ہولڈرز ہیں، جرنلسٹ یونینز دیکھ لیں، اونرز کی یونینز دیکھ لیں، ایڈیٹرز کی دیکھ لیں، کسی ایک یونین میں بتا دیں کوئی ٹاپ پوزیشن کسی خاتون کے پاس ہو. سپریم کورٹ پورا اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی ایک چیف جسٹس رہا ہے. پوری آرمی اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی ایک چیف آف آرمی سٹاف خاتون رہی ہے. باقی شعبے اٹھا کے دیکھ لیں، خاتون بھی جن کی ابھی امتیاز صاحب بات کر رہے تھے، محترمہ فاطمہ جناح لڑیں تو کفر کے فتوے لگ گئے، بے نظیر بھٹو لڑیں تو کفر کے فتوے لگ گئے. یہاں ایکسیپٹیبلٹی ہے ہی نہیں خاتون کو ایک پوزیشن پر لانے کی. یہاں شوکیس پیس کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے. تو جو معاشرہ ہی ترقی نہیں کر رہا ہو وہاں ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عورت پروگریس کر رہی ہو؟ ایک میں شعر سنانا نہیں کو آپشن لے رہے ہیں. امتیاز صاحب مجھے بھی آدھا منٹ دے دیں. صرف آپ سے 30 سیکنڈ لوں گی. یشودا کی ہم جس، رادھا کی بیٹی. چلیں امتیاز صاحب، میرے پاس ٹائم نہیں، مجھے آدھا منٹ چاہیے. مارے صاحب کوئک کہیے گا، میرے پاس 20 سیکنڈ صرف. جی، میں صرف مختصر بات کروں گی کہ اگر کہا جائے کہ پاکستان عورتوں کے لیے جنت بن گیا ہے، بالکل نہیں. بہت خرابیاں. مجھے خوشی ہے کہ مرد حضرات نے اس کا احساس کر کے وہ ساری باتیں بتائی ہیں. لیکن پاکستان کی عورت 20 سال پہلے کیا تھی اور آج کیا ہے، پاکستان کی ریاست کا کیا رویہ ہے، بہت تبدیلی ہے اور ترقی کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. 2 ہاں میں جواب آئے، 3 نہیں میں آپشن آئے. سوال جو میری نظریے سے سوال تھا وہ یہی تھا کہ کیا عورت ترقی کر رہی، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ کوئی بھی خاتون کسی
بھی جگہ موجود ہے تو اس گھر میں موجود مرد اپنی ماں، بہن، بیوی، بیٹی کے فیصلوں کو یا ان کی رائے کو سننا شروع کرے، ان کے فیصلوں کو اہمیت دیں تو یقینی طور پر عورت ترقی کرے گی. عورت بہتر بھی سوچ سکتی ہے، اچھا بھی سوچ سکتی ہے اور بہترین فیصلے بھی دے سکتی ہے. تبھی ہمیں جو ہم ایکسیپشنز کی بات کرتے ہیں وہ بہت زیادہ دکھائی دیں گے. جو حسن صاحب منیر نیازی کا شعر کہہ رہے تھے، میں جس سے پیار کرتا ہوں اسی کو مار دیتا ہوں، تو خدا را اس معاشرے کے تمام مردوں سے درخواست ہے کہ اپنے گھر میں آس پاس رہنے والی خواتین سے ایسا پیار نہ کریں کہ ان کی جان لے لیں، ان کے فیصلوں کو، رائے کو ضرور اہمیت دیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.